हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन का मसला जो है वो न सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों में भी एक मसला बना हुआ है। खुदा करके इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और यूँ गुज़िश्ता साल दिसंबर में जो है वो शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए। और उसकी कहानी ये है कि 3 जो सीनियर रहनुमा हैं, परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफ़ा और स्पीकर असम्बली, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वज़ीर ख़ारजा, वो वज़ीर आज़म के पास गए और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने खासा शोर मचाया हुआ है तो आप बना दें, कुछ कर लें। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आप लोग कह रहे हैं तो कर लेते हैं। जब ये हो गया के बाद शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत भी, ज़ाहिर है आपको पता है कि वो अंडर कस्टडी थे नैब की, फिर वो वहाँ आना शुरू हुए। पहले ही इजलास में उन्होंने नैब की खिंचाई कर दी। 22 दिसंबर को जो इजलास हुआ था उस पर जो है फिर शोर मचना शुरू हुआ। मगर असल मामलात फिर जब शेख रशीद साहब ने जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इनको बनवाया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वो पछताएंगे। अब यहाँ पे सारों ने कहा कि यार मतलब ये कौन है। हाँ, तो फिर वो स्टोरियाँ निकलनी शुरू हुई कि कहाँ से है, तो पता ये लगा कि जिन्होंने ज़ाहिर है इस मुल्क में NRO को पेटेंट करवाया हुआ है। कुछ लोगों ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से और इस यकीन दहानी पर कि आप फ़ौजी अदालतों को इवेंचुअली सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी ये चीज़ सिक्योर रखेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑब्वियसली। मतलब मैं तो उस मीटिंग में नहीं था ना, लेकिन जो भी मेरी बातचीत हुई है और वहाँ पर ये कहा गया है कि तो इसी वजह से अपोजिशन भी ज़रा थोड़ी चौड़ी होकर घूम रही है कि हटा के दिखाओ ज़रा, मतलब ये। अच्छा, इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर यू टर्न लेते हैं, तो वो उनका जो वो बैगेज है वो भी मसला पैदा कर रहा है कि जनाब आपने मैं बात करूं बजाय इसके कि आप छोटी छोटी हर एक की वारदातें बताएंगे जी मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है और इमरान खान का मसला क्या है। देखें, जब मोहल्ले में 2 फैमिलियां जिनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है उनमें जब झगड़ा होता है तो हर चीज़ हथियार बन जाती है। बर्तन, पत्थर, साइकिल का टायर, डंडा, चप्पल, सिलेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हथियार है, गालम गलोच हथियार है, पंजाब का ताना, ओए हमने तुम्हें छिचोरो पब्लिक अकाउंट कमेटी दे दी अब तुमसे हजम नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें ये हथियार है। असल मसला क्या है? हथियार है, हाँ सब हथियार है। असल मसला ये है कि सुननी नहीं है एक दूसरे की। जो जिसके हाथ में जूता, चप्पल, टायर आ रहा है वो मारना है। अब आप एक एक का तस्करा करते रहे हैं, उसने टायर मारा तो इसने चप्पल क्यों मारी? नहीं, उसका जो मोटा है मामला वो ये है। क्या ये मसला रिवर्स हो सकता है? क्या पब्लिक अकाउंट चेयरमैन का जो तैनाती है वो दोबारा से ख़त्म? मेरा ख्याल है अभी हमें मफरूज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। अभी जो हम मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये है कि आला तरीन छिचोरपन का मुजाहरा दोनों तरफ से किया जा रहा है। नॉन इशू है बेसिकली, ये इश्यूज कुछ और हैं। इशू तो मईशत है ना या लॉ मेकिंग है। ये जो है ना कि जी NRO फलाने ने कर लिया, वो कर लिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या होगा? इन नॉन इश्यूज से अपोजिशन भी खेल रही है। नॉन इशू सेटल होगा तो इशू आगे बढ़ेगा ना, जब वही कमेटियां ही नहीं बनेंगी। बात है कि शायद नॉन इश्यूज पर ही फोकस इसलिए किया जाए कि ताकि आप मेन काम करने की जरूरत ना पड़े। दोनों तरफ से फोकस, लेकिन जब तक नॉन इशू सेटल नहीं होगा तब तक आगे बात ही नहीं बढ़ेगी ना। कैसे नॉन इश्यूज क्यों सेटल होगा? अगर मेरे इंटरेस्ट में नहीं है कि मैं सेटल करूं, मैं क्यों करूंगा? ना अपोजिशन के इंटरेस्ट में ना, तो बस सही है। तो फिर इसी तरह करते रहे ना, तो इसका मतलब है कि फिर ये खामखा की बहस है ना, क्या तो फिर इंतजार करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है नहीं, मैं नहीं ख्याल कि ये आपकी बात को रद्द नहीं करते हैं हम। जस्ट मैं थोड़ी मतलब पीस मेकिंग कर लेता हूँ यहाँ पे यार। मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि बिल्कुल ये एक और ट्रक की बत्ती है और सब उसके पीछे लग रहे हैं बिकॉज इट सेव्स दोनों को सूट कर रही है, बिकॉज इट सेव्स यू फ्रॉम डूइंग एक्चुअल वर्क। ठीक है, अब जहां तक ये केस है आपको लगता है ये रिजॉल्व होगा? यार मेरा ख्याल में ये इसी तरह सारे अपनी अपनी नौकरी में काम लगे रहेंगे। अब आते हैं सूबों पर। हाँ, क्योंकि एक जो बात हमेशा की जाती है कि जी वफाक में अपोजिशन का हक है,
اپوزیشن میں حق ہے. صوبوں میں کیا سچویشن ہے؟ شروع کرتے ہیں ہم صوبہ پنجاب سے. پنجاب میں کیا سچویشن؟ پنجاب میں اب یہ ہو رہا ہے, آج راجہ بشارت صاحب جو صوبائی وزیر قانون ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم اب تیار ہیں کہ ہم حمزہ شہباز کو دے دیں. سندھ کی بات میں بھی آئیں گے نا, ایسی ایگزامپل دیں. اچھا, بلوچستان میں کھیل ہی نہیں ہے, وہاں کوئی کمیٹی ہے ہی نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ویسے کمیٹی نکل جاتی ہے تو وہاں اچھا خود اپوزیشن بھی اتفاق نہیں کر رہی کہ اگر ہو بھی کمیٹی تو کون کس کا سربراہ بنے گا, تو انہوں نے اپنا کہا ہوا ہے کہ اپوزیشن ہے بھی ہے. میں تو خیال تھا کہ پوری اسمبلی ہے, تھوڑی بہت, وہ خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے. اچھا چلو. اچھا اب آپ سندھ پہ آنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب سندھ پہ آنے سے پہلے یہی جو سندھ میں یہی اصول لاگو ہونا چاہیے. اور یہ سوال مراد علی شاہ, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بار بار پوچھا گیا. مجھے یاد ہے کہ وسیم نے کافی معصومانہ سوال کیے تھے, بہت ہی زیادہ معصومانہ تھے وہ. ان سے پوچھے تھے کہ سر اگر آپ کو وفاق میں یہ قبول ہے تو آپ وفاق میں آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ سندھ میں کیا کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر کا جواب دیا, اور آج وہی سوال کو ایڈریس کیا ہے مراد علی شاہ میں صوبائی اسمبلی میں. تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. سنیے مراد صاحب. افہام و تفہیم سے ہم کچھ چیئرمین شپس ان کو جیسے دے سکتے ہیں, میں ابھی بھی آفر کروں گا کہ چیئرمین شپس لے لیں, لیکن ہم کمپوزیشن نہیں چینج کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس لیے نہیں دیں گے کہ تم لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سیکریٹری نہیں ہو. عمران خان آ کے سائن کرے چارٹر آف ڈیموکریسی, پی ایس سی دینے کے لیے تیار ہے. آئے پبلکلی آگے سائن کرے, کہے میں مانتا ہوں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیا تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن نہیں کیا ہے. یہیں رک جائیں. اچھا ایک سیکنڈ. پوائنٹ 15 چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین آف آل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ول بی اپوائنٹڈ بائی دا لیڈرز آف اپوزیشن ان دا کنسرنڈ اسمبلی. ٹھیک ہے جی. مراد علی شاہ نے کہا کہ تم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرو, ہم تمہیں کمیٹی دے دیتے ہیں. اس لحاظ سے اب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن نہیں کیے اس لیے ہم فیڈرل سمیت کہیں بھی تمہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں دیں. لاجک تو ہے نا, یہ تو ان کے حق میں جا رہی ہے نا. اچھا دوسری بات کیا ہو گیا یار, آپ نے بھی حمایت کی ہے ان کی وہ تھوڑا بہت شہباز شریف والے موقف پہ. اور میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا, آپ وہ رکھوالی نہیں کر سکتے اس دودھ کی. دوسرے یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا مسئلہ نہیں ہے سندھ میں. اچھا, ٹریڈیشنلی کبھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اپوزیشن کے پاس نہیں گئی ہے, اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے چارٹر آف ڈیموکریسی یا کچھ نہیں ہے. اصل سبب یہ ہے کہ جب فواد چودھری اور باقی بریگیڈ کہے گا مراد علی شاہ تم کرپٹ ہو, تم استعفیٰ دو, تو کیا مراد علی شاہ لڈو دے گا؟ بالکل, یہ بھی ہے. اچھا بنیادی بات یہ ہے. ایک اور بات ہے, میں واپس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. سگنیٹری ہیں کتنے چارٹر آف ڈیموکریسی؟ 11 جماعتیں. نہیں, میں سگنیٹری کی بات. ڈائریکٹ جو ہے وہ تو ظاہر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تھے, لیکن الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ARD, اس نے بطور الائنس لندن اجلاس میں شرکت کی تھی. ARD میں PPP PMLN کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی, PDF پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ, جمہوری وطن پارٹی شامل تھی. انہوں نے اصولی طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی حمایت کی, پلس MMA نے حمایت کی ہے, لیکن ٹیکنیکلی کیونکہ سائن کا لفظ استعمال کیا ہوا تو سگنیٹری تو پھر بھی نہیں بنے نا سر. تو پوائنٹ تو یہ اگین اسی لاجک پر بھی یہ پوائنٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے. اب آتے ہیں, آپ نے جو بات کی سندھ کی, ٹھیک ہے, اب بالکل 2008 میں جب PPP کی حکومت وفاق میں بنی تھی تو بالکل چودھری نثار احمد کو, نثار علی خان, جی چودھری نثار کو بنایا تھا PAC چیئرمین نیشنل اسمبلی میں. سندھ میں وہی روایت قائم رہی اور MPA جام تماچی صاحب کو PAC کا چیئرپرسن بنایا, اور MPA جام تماچی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس وقت ظاہر ہے وفاق میں تو حکومت نہیں بنی, لیکن خورشید شاہ کو پاکستان مسلم لیگ نون نے PAC کا چیئرمین بنایا. ٹریڈیشن ریمینڈ ان پلیس. سندھ میں بھی ٹریڈیشن وہی رہی, کیونکہ اس بار MPA سلیم جلبانی صاحب کو بنا دیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اچھا, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگرچہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا کام کر رہی ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہوا.
کیونکہ بدقسمتی سے 2008 سے لے کر اگر آپ آج تک دیکھیں اور ہم 2019 میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے سال ہو گئے ہیں سر؟ 11 سال ہو گئے, 10 سال, چلو 10 سال لے لو یار, شروع ہوئے نا ابھی 2 سال کی. ایک اینوئل رپورٹ پبلش نہیں ہوئی سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, ایک اینوئل رپورٹ پبلش نہیں ہوئی. پارلیمنٹری افیئرس کی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں یہاں پر موجودہ اسمبلی میں انہوں نے بھی اس پر کافی شور مچایا ہے, اور بھی بہت لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی اس کی رپورٹ کیوں نہیں آئی, کوئی ہماری نہیں سنتا, ہوتا کیا ہے کہ پی ایس سی کے جو آفیشلز ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ سائٹ پر کوئی ڈیلنگ کر لیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی یہاں تو obviously کلیم کر ہی نہیں سکتی کہ جب وہ خیبر پختونخوا میں خود لے کر نہیں, وہ ایک الگ بات ہے, بالکل وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اگین نا وہی نا, سب اپنی گیم کھیل رہے ہیں. میں تو اس نے بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں وداؤٹ, بیکاز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ڈی فیکٹو نان فنکشنل ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس کا اثر تو پڑتا ہے نا سر. دس از این امپورٹنٹ پوزیشن, اٹ ایگزسٹ فار اے ریزن. ہوا کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو آڈیٹر جنرل کے رپورٹ کے مطابق 957 بلین روپیز, میرے خیال تقریباً $1 بلین بنتا ہے, پتہ نہیں کتنا بنتا ہے, کی irregularities ہیں پچھلے, اگر آپ 10 سالوں کا جائزہ لیں سندھ میں. اچھا, irregularities کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کے سارے پیسے گڑپچو ہوئے ہیں. irregularities کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ ہی نہیں آئی ابھی تک. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ کو, اگر آپ ویب سائٹ کا وہ پیج لوڈ ہیں تو لکھا ہوا ہے نو کمیٹی فارم. وہ ابھی تو نہیں ہوئی, لیکن دیکھو irregularities کا بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے لوگوں کے ٹیکس ہے وہ صحیح اسپینڈنگ نہیں ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں بحیثیت رپورٹر نا اصول یہ ہے کہ جو اصول وفاق میں ہے وہی صوبوں میں ہونا چاہیے. سر اگر نہ بھی ہو, اگر اپوزیشن کو وہاں مل رہی ہے تو اپوزیشن کو چاروں صوبوں میں, یا اگر نہ بالکل ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ میں یہ بھی چھوڑ دو, ایک رپورٹ تو بندہ فائل کر دیتا ہے نا سال میں, کوئی کاغذی کاروائی کر لو یار. میں اور کچھ نہیں, جب رپورٹیں فائل نہیں ہوتی تو پھر نیب رپورٹیں فائل کرتی ہے, ایف آئی, اور پھر چیختے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. وقفہ لے لیں. جسٹس فار ارشاد تنجانی. یقیناً آپ نے سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پہ یہ ہیش ٹیگ دیکھا ہوگا, اور یقیناً آپ نے وہ مظاہرے بھی دیکھے ہوں گے جو آج کراچی کے کارساز پل پر ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں میں کراچی پریس کلب کے سامنے ہوئے ہیں. کہانی کچھ ایسی ہے کہ 6 فروری کو کراچی کے شاہ فیصل بھینس کالونی موڑ پر ایک شخص ارشاد تنجانی, جو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ جی ایس این تحریک کے کراچی صدر ہیں, ان کو رحیم شاہ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. رحیم شاہ ایک یو سی ناظم یونین کونسل کے چیئرمین ہیں اور ان کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو ویڈیوز اس کی آنے لگ گئی سوشل میڈیا پر, بہت ہی خوفناک, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ارشاد تنجانی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, خون نکل رہا ہے, ان کو گولیاں لگی ہیں, 5 گولیاں ماری گئیں انہیں, اور وہ تڑپ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے گولیاں ماری ہیں اس کے رحیم شاہ کے جو سپورٹرز اور دوست کہا جاتے ہیں وہ تھے, وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور باقیوں کو روک رہے ہیں کہ اس کو کوئی طبی امداد دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہاسپٹل پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں لے جانے جائے اس کو ہسپتال, لیکن انہوں نے کہا خبردار. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ارشاد تنجانی کے بھائی صاحب بھی وہاں پہ پہنچے اور وہ بھی ان کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کی, لیکن لوگوں نے اس کو روک دیا, رحیم شاہ اور ان کے ساتھیوں نے. چنانچہ وہ وہاں ہی دم توڑ گئے. اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یا تو ایک سائڈ آف دا سٹوری ملتی ہے یا تو دوسری سائڈ آف دا سٹوری ملتی ہے, اور معاملات یوں ہی چلتے رہتے ہیں. یو ہیو ٹو پک سائڈز. ہوا کیا کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیونکہ شور مچا, پہلے تو زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, 1-2 روز پہلے ہی اس پر زیادہ کام ہوا ہے, شور مچا سوشل میڈیا پر, پولیس بھی حرکت میں آئی اور پولیس نے رحیم شاہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اور آج وزیر مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس پر کافی بات کیا. کیا بات کیا وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی جب ہم آ رہے تھے تو یہ ایک پٹی چل رہی تھی کہ آئی جی جو ہیں
کلیم امام، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. جی ہاں. اب اس کے بعد ڈی آئی جی ایسٹ عامر فاروقی صاحب نے پھر ظاہر ہے کہ اس پر ایک پریس کانفرنس کی اور تھوڑی سی کیس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں. جو ہم نے اس کا سیکشن نکالا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. سنائیں جی. سے لے کے نکلے تھے اور اس میں ان کے اوپر اٹیمپٹ کی گئی پیسے چھیننے کی، جس کے ریئیکشن میں انہوں نے فائر کیا. لیکن اس کے بعد کی جو باتیں ہیں کہ وہ زمین پہ گرنے کے بعد اس کو علاج سے روکنا، اس کو اسپتال منتقل کرنے سے روکنا، اس کی ذمہ داری میں عبدالرحیم شاہ، اس کا رسپانسبلٹی اس کے اوپر ان کے آتی ہے. اس میں پہلی بات یہ کہ جو عبدالرحیم شاہ کو گرفتار کیا گیا، اس پریزنٹ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. اب اس کی فیملی اگر کہتی ہے کہ جی ہم ایک دوسری ایف آئی آر چاہیے، سپریم کورٹ کی رولنگ یہ بھی کہتی ہے کہ دوسری ایف آئی آر نہیں بنتی، لیکن ہم اگر وہ مانگتے ہیں دوسری ایف آئی آر تو ہم دوسری ایف آئی آر بھی دے دیں گے اور کورٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. پولیس اور رحیم شاہ کے مطابق رحیم شاہ بینک سے نکلے تھے 10 لاکھ روپے نقد لے کے. وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے تو وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کی اور اگین پولیس اور رحیم شاہ کے مطابق اس نے دروازے کھڑکی پر کھٹکھٹایا اور کہا کہ پیسے نکال دو. بیچ میں یہ بھی اطلاعات آئی تھیں کہ شاید ارشاد رنجھانی نے یا اس کے جو ساتھ ان کے تھے اگر کوئی تھا، انہوں نے فائرنگ کی ہے. اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ تصدیق نہیں ہے. پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کسی کو گولی ماریں اور مان لیا، چلے فرض کیا کہ وہ چوری کرنے آیا تھا، ڈکیتی کرنے آیا تھا، مان لیا کہ رحیم شاہ نے سیلف ڈیفنس میں گولی آئی تھی، یہاں تک مان لیا. اس کے بعد ایک بندہ زمین پر گرا ہوا ہے، 5 گولیاں لگی ہوئی ہیں، آپ نے جو انتقام لینا تھا آپ نے لے لیا ہے. وہاں پر پھر آپ نے گالیاں بھی دینی ہے، آپ 1000 گالیاں دو یار، کوئی آپ کو گالیاں دینے سے نہیں روک رہا، لیکن لوگوں کو روکنا کہ یار نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے سامنے مرے. ہاں، تڑپ تڑپ کے میرے سامنے مرے، یہ درندگی ہے. یہ انفیکٹ میں درندگی بھی نہیں کہوں گا، کوئی درندے ایسے نہیں کرتے. درندے وہ چیز مانگتے ہیں جیسے یا تو خطرہ ہے یا تو پھر وہ کوئی اپنی خوراک کے لیے. دس از دا پرابلم. اور آج مراد علی شاہ صاحب نے جو سندھ اسمبلی میں بات کی ہے، آئی تھنک وہ اس پورے کیس کیا مورل خلاصہ ہے. سنیے. میں نے کہا تھا کہ یہی باتیں کہی تھی کہ پولیس کس وقت پہنچی، کس وقت اس کو اسپتال لے گئے، اس لیے کہ اس قتل میں پولیس بھی انوالوڈ ہے. میں یہ اور میں نے آج آرڈر کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ جو پولیس والوں نے یہ انسانیت مر گئی ہے. وہ بندہ چاہے چور ہو ڈکیت ہو، میں ایک تو اس کو لکھتے ہیں ڈیکوائٹ. وہ بھائی تم نے تفتیش یہ کر لی ابھی تک کہ وہ ڈیکوائٹی تھی، باقی جو اس کو مرتا ہوا دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا، ادھر جو تڑپتا ہوا وہ نظر نہیں آیا تم لوگوں کو. وہ ڈیکوائٹ لکھتے ہیں اس کو. کئی بار میں نے کہا بھائی جب تک تم ابھی تو خود کہہ رہے ہو تفتیش نہیں ہوئی، جب تک تفتیش نہیں ہوتی آپ اس کو کچھ لفظ نہ کہیں، آپ پراپر تفتیش کریں. اور وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہیں جس طریقے سے وہ پھیل رہی ہیں کہ وہ بندوق لے کے اس کو گالیاں دے رہا ہے. یہ بات کہ آپ نے تفتیش نہیں کی، آپ نے کہہ دیا ڈاکو ہے. اچھا، اور یہی بات آج میں میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں. بڑی افسوس کی بات ہے کہ کم از کم ایک ریسپانسبل رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ الیجڈ لکھ دیتے ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس طرح بازی نہیں لی جاتی. سوری ٹو سے. So this is also wrong. وہاں کے ایس ایچ او کو پھر آپ نے کیوں سسپینڈ کیا؟ اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ تو نیجک ریاکشن میں آپ کر دیتے ہو نا، جیسے آپ نے کہا وہ اس لیے سسپینڈ کیا کہ پولیس اگر جائے وقوع پہ جب بھی پہنچی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہاسپٹل لے کے جائے. بالکل. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پہلے اس کی باڈی کو تھانے لے کے گئی. یہ بھی کہا جا رہا ہے. اب یہ تو آ گئی کرمنل نیگلیجنس. یہ مراد علی شاہ نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا ہے. اس کی وجہ سے پولیس کو بھی اوپر بھی ٹوپی آ رہی ہے. اچھا، اور بھی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ عمل عمر بل کے بعد یو آر ریکوائرڈ بائی لا کہ آپ لے جائیں پولیس کو. لیکن حکومت سندھ نے اس کے عدالتی کمیٹی کی ریکویسٹ تو کی ہے، کمیٹی کی ریکویسٹ کی ہے. مراد علی شاہ نے ایک بہت ہی اینگری خط بھی لکھا ہے ٹو دا آئی جی پولیس سندھ کلیم امام صاحب، اور ایک تفتیشی کمیٹی بھی بن گئی ہے. تو ابھی تک تو سب کچھ ایس او پی کے مطابق ہی چل رہا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کیس کا بھی فیصلہ عدالت میں شاید کم ہو
اور پبلک اوپینین کی عدالت میں شاید زیادہ ہو. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نے جس طرح اس میں چستی دکھائی ہے کہ کمیٹی بھی بن گئی ہے اور ریپریمانڈ بھی کر رہے ہیں, اس سے پہلے جو اسی نیچر کے 4-5 کیسز ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں, اس میں بھی اگر اتنی پھرتی دکھا لیتے تو شاید اس کیس میں حالات بہتر ہوتے. بالکل انوار کے کیس میں نہیں وہ تو ہائی پروفائل ہے نا. کتنے کیسز ہیں, تم کتنے کیسز نکال لو گے, ہر تھانے سے 10 کیس نکلتے ہیں. چلیں جی وقفہ لے لیجیے. اور اب ذکر ایک بڑی بلکہ بہت بڑی عورت کا, جس نے ہوش سنبھالتے ہی اگر سب سے زیادہ کام کیا وہ یہی کیا کہ بے حسی کی جو مختلف شکلیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں ہمارے اندر بھی باہر بھی آس پاس چاروں طرف, ان کا گریبان طرح طرح سے وہ جھنجھوڑنا, یہ اس کی زندگی کا, اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. شوق دینا, جھنجھوڑنا, اور اس دنیا سے بھی وہ اسی طرح گئی, ہمیں سب کو جھنجھوڑ کے 11 فروری 2018 1 سال پہلے اچانک سے پتہ چلا کہ اب وہ نہیں ہے. وہ ایک لمحے پہلے تھی, اب نہیں ہے. اس طرح وہ گئی. آسمہ جہانگیر, یقین نہیں آتا سال بھی گزر گیا اور آسمہ جہانگیر بھی ہمارے درمیان نہیں ہے, دونوں کا ہمیں یقین نہیں آتا. منیزہ جہانگیر ان کی صاحبزادی ہیں, معروف صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, آج پہ پروگرام ہیں. منیزے, یہ میری فیلنگز ہیں یا آپ کی بھی ہیں؟ نہیں, مجھے بھی کبھی کبھار ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں, اور پھر جب کوئی بات کرتا ہے ذرا دھڑلے سے, بولڈ طریقے سے, تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں قریب ہی ہیں. تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں. اور میرا خیال ہے میں جہاں بھی گئی ہوں, چونکہ رپورٹنگ کے لیے بہت جگہ جانا ہوتا ہے, تو لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں, ان کی آواز سننا چاہتے ہیں, ان کی جیسی آوازیں سننا چاہتے ہیں. اور بہت جو لوگ ہیں وہ مس کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین, چونکہ وہ کہتی تھیں کہ ان کے اندر ہم اپنی آواز جو ہے کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ صرف میں نہیں, آپ سب بہت مس کرتے ہیں. شاید یہی ایک خوبصورتی ہے that she was definitely a national loss, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ جو خلا ہے وہ اب سب میرے سے پوچھتے ہیں کہ کون پورا کرے گا, اور شاید اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. منیزے, میرا ایک سوال ہے کہ بالکل نیشنل لاس تھیں, لیکن ایک یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرے خیال ہے کہ آپ کی جانب سے بھی کوشش جاری ہے کہ اس نیشنل لاس کو ایک نیشنل لیگیسی میں بھی تبدیل کیا جائے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آسمہ جہانگیر لیگل ایڈ, ان کے جو آفس تھا, ایک پروگرام تھا کہ ان کو ایک فری لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی کنورٹ کیا جائے, وہ پروجیکٹ ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ جی وہ فری لیگل ایڈ تو پہلے سے ہی دیتی تھیں, اور سب سے زیادہ پنجاب کے اندر فری لیگل ایڈ آسمہ جہانگیر کی لا فرم ہی دیتی تھی, اور خاص طور پہ مارجنلائز گروپس کو, مائنورٹیز کو وہ دیتی تھیں. اور 2017 میں بلکہ 730 لوگوں کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا, فری لیگل ایڈ دی, فری ان کو ریپرزینٹ کیا, جس میں سے زیادہ تر خواتین تھیں. اور جب ان کی فوتگی ہوئی تو 2018 میں 1002 لوگوں کو اسی فرم نے ریپرزینٹ کیا. اب اس فرم کو ایسے لوگ چلاتے ہیں جو ان کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے کام کر رہے ہیں, ان کی بہت بڑی کمٹمنٹ ہے, 11 وکیل ہیں, اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا ہے. جو ان کی ڈائریکٹر ہیں وہ ان کی پہلی جاب تھی جب وہ لا اسکول سے نکلی تھیں. میں اور میری بہن بھی وہاں پہ والنٹیئر کرتے ہیں, مگر ان کی ایک الگ فیملی بھی تھی ایک طریقے سے, جو لائرز کے ساتھ تھی, جو اپنے کولیگز کے ساتھ تھی. تو میرا خیال ہے ہم سب نے مل کے ان کے کام کو چلایا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اس کی بھی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. ساؤتھ ایشین فار ہیومن رائٹس کی شی واز اے کو فاؤنڈر آف دیٹ آلسو. میرا خیال ہے بہت ساری انسٹیٹیوشنز تھیں جن کی چھت گری تھی جب ان کی وفات ہوئی. صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی چھت نہیں گری تھی, اور صرف ہماری چھت نہیں گری. مگر میں جی نہیں, میں یہ اسی میں آ رہا تھا آج, کیونکہ لاہور میں ان کے اعزاز میں ایک ریفرنس بھی ہوا تھا, وہاں پہ بھی خاصے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تھوڑا اس کا احوال اگر ہمیں سنائیں کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں, کیا آگے کا کچھ طے ہوا کہ کیا ماحول ہے, کیا کرنا ہے.
جی آج جو ریفرنس ہوا تھا ان کے یاد میں، تو اس کے اندر 6 جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے انہوں نے شرکت کی تھی، جس کے اندر جسٹس باقر نجفی صاحب تھے، شاہرام سرور صاحب تھے، باقی بھی اور دیگر ججز تھے، اور وکلا کی تمام قیادت وہاں پہ موجود تھی. سویڈش ایمبیسڈر انگرڈ جوہانسن وہاں پہ تھی، یورپین یونین کی جاویریا وہاں پہ تھیں، تو بہت سارے وکلا سول سوسائٹی وہاں پہ آئے. اور جو 2018 اکتوبر کے اندر ہم نے کانفرنس کی تھی جس کے اندر بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوئے تھے، ماورا عدالت قتل، گمشدگیاں، میڈیا سینسرشپ، 18ویں ترمیم کو چیلنج، یہ تمام چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں، وہاں پہ بات چیت ہوئی ان کے بارے میں. اور جو کانفرنس کی ریزولوشنز تھیں اس کانفرنس سے نکلی تھیں، جو ایکسپرٹس نے، پولیٹیشنز نے اکٹھے مل کے تجویز دی تھیں، وہ ہم نے ریپرزینٹ کی. اور اب ہم ان کو لے کے جائیں گے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ، جس طرح کہ ہم پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے وہاں پہ بھیجیں گے، تھنک ٹینکس کو بھیجیں گے، جو 800 بار ایسوسیشنز ہیں وہاں بھیجیں گے، آپ جیسے لوگوں کو بھیجیں گے، میڈیا کو. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا تھا تاکہ جو ان کے ویلیوز تھے، ڈیموکریٹک ویلیوز تھے جن کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، ان کے اوپر بات ہو. چونکہ وہ یہی چاہتی تھیں کہ پاکستان کے اندر ایک مزدور کا حق ہو، ایک کسان کا حق یہاں پہ اس کو ملے، اور وہ چاہتی تھیں کہ سیاستدان یہاں پہ جو ہیں ان کو موقع ملے سیاست کرنے کا، یہاں پہ سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کے پر کوئی قدغنیں نہ لگائی جائیں. تو وہ ایک روبسٹ سول سوسائٹی چاہتی تھیں، اور اسی کی یاد کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو ان کی ویلیوز ہیں کم از کم ان کو تو زندہ رکھ سکیں. چونکہ انسان تو آتے جاتے ہیں مگر ان کی سوچ رہ جاتی ہے، ایک آئیڈیالوجی رہ جاتی ہے، اور انسٹیٹیوشن جو بناتے ہیں. یہ جو ہم آپ بات کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ آسما جہانگیر جس کو پاکستان جانتا ہے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آسما جہانگیر کے بارے میں جن کو صرف آپ جانتی تھیں، اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا منیزے، آپ اور میں تقریباً ہم عمر ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ میں لگتا ہوں 65 کا اور آپ لگتی ہیں 35 کی. اور اب تو چلیں بڑی عمر میں سمجھ آ جاتی ہے کہ آسما جی کیا تھی، وہ کیا کرتی تھی. لیکن جب آپ کی عمر کم تھی، ظاہر ہے کہ آپ یو ڈنٹ نو ہر ایز آسما دا لائر، آسما ہیومن رائٹس چیمپئن. آپ کے لیے وہ محض آپ کی والدہ تھیں. تو آپ کو کیسے لگتا تھا؟ میں ہمیشہ یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کال آ جاتی ہے، وہ کہیں غائب ہو جاتی ہیں، پورے دن کورٹ کچہریوں کے چکروں میں، پھر جلسے جلوس، اور پھر گرفتاریاں. تو اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے اور آپ نے کیسے محسوس کیا؟ گرفتار تو وہ اکثر ہو جاتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کے جب ان کا دور تھا تو آمرانہ دور تھا، تو 2 ہفتے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے اندر بھی سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تب ضیاء الحق نے ایک حدود آرڈیننسز کے تحت ایک قانون نکالا تھا کہ ایک عورت کی گواہی جو ہوگی وہ عادی ہوگی، اور اس کے خلاف جو ہے ویمن ایکشن فورم نے ایک جلوس نکالا تھا جو میری والدہ ہی ہیڈ کر رہی تھیں. تو تب ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور جیل لے گئے تھے. میں بہت چھوٹی تھی، اسکول کے اندر تھی، تو سارے بچے میرے سے کھیلتے نہیں تھے، بولتے تھے کہ اس کی جو والدہ ہے وہ تو جیل میں ہے. تو پھر ان کی جو دوستیں تھیں ان کے بھی بچے میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جیل میں اس لیے چونکہ وہ کسی عامی ڈکٹیٹر کے ساتھ لڑ رہی ہے. تو پھر میں بہت خوش ہوئی، مجھے بڑا فخر ہوا کہ میری والدہ اس وجہ سے جیل میں ہے. مگر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم کھانا دینے جاتے تھے کوٹ لکھپت جیل، مگر ہمیں اندر نہیں لے کے اندر جاتے تھے. پیسٹریز وغیرہ تو ہم لے کے جاتے تھے، پیسٹری اندر چلی جاتی تھی، ہم باہر رہ جاتے تھے. اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اندر امی کیا کر رہی ہوں گی. پھر جب وہ واپس آئیں تو ہم سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا کہ جیل میں کیا ہوا. تو امی نے کہا کہ ہم نے بہت مزہ کیا، ہم سب اکٹھے ہو گئے، ہم نے وہاں پہ خوب ان کے سپرنٹینڈنٹ کے ناک میں دم کیا، ہم نے وہاں پہ یہ نعرے لگائے کہ جو ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ہم نے ضیاء الحق کے خلاف نعرے لگائے، اور پھر وہاں پہ جو عورتیں تھیں ان کی بیل اپلیکیشنز بھی میں نے کرنی شروع کر دیں. تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا امی آپ جب بھی کسی مزے کی جگہ جاتی ہیں تو مجھے آپ نہیں لے کے جاتی ہیں. اگلی دفعہ میں جیل آپ میرے سے آپ کے ساتھ جانا. اچھا منیزہ، آپ خود صحافی بھی ہیں،
اور آج ظاہر ہے آج کل پھر دوبارہ سے سینسرشپ اور آزادی اظہار رائے پہ قدغن کی باتیں ہو رہی ہیں. آج محمد حنیف کا ایک کالم بڑا اچھا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ جی ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں, تو انہوں نے اس وقت اسے کہا کہ خود بھی کر لیا کرو کچھ, ڈاڈا میرے تے ہی رہنا. تو اب کیونکہ وہ نہیں ہے تو آپ بھی صحافی ہیں, ہم بھی صحافی ہیں, کیا کریں؟ خود کچھ کر لو. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ میری والدہ تو چلی گئیں مگر ایک زبان تو ہمیں سکھا گئی ہیں, بالکل, اور ایک سوچ تو ہمیں دے گئی ہیں. تو وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ کبھی خود بھی کچھ کر لیا کرو, صرف میں ہی ہوں. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا خلا مجھے لگتا تھا جب وہ چلی گئیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور پر کر لے گا, مگر مجھے اب لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص پر نہیں کر پائے گا, ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ میری جو والدہ تھی صرف وہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں تھیں, ان کا ایک پولیٹیکل رنگ بھی تھا, سیاسی رنگ بھی تھا, اور ان کے اندر جو خاصیت تھی وہ لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے اکٹھا کر لیتی تھیں, وہ نئی انسٹیٹیوشنز بنا لیتی تھیں, وہ لوگوں کو اس طریقے سے کمپیشنیٹ طریقے سے ان سے بات کرتی تھیں. میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو پروگرام تھا وہ میں ویسے نہیں کہہ رہی ہوں, ان کا واقعی میں فیوریٹ پروگرام تھا, اور جب بھی میں آتی تھی مجھے کہتی تھی چپ کرو, اب ان کی بات آ گئی, مجھے سننے تو دو وہ کیا کہہ رہی ہیں. سو وہ آپ کو بھی فون کرتی تھیں کہ آج پروگرام بڑا اچھا ہوا. کوئی شی ہیڈ اے وے وتھ پیپل, شی ہیڈ اے وے, بٹ شی واز, وہ ساتھ لوگوں کو اکٹھا لے کے چلتی تھیں. یہ خاصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, کسی کو اکٹھا لے کے چلنا اور انسٹیٹیوشنز بنانا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں انسٹیٹیوشنز جو ہیں بگاڑنے میں لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور سنوارنے میں کم, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو خلا ہے یہ بڑا مشکل پر ہوگا. بالکل, میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں پہلے جیسے وسعت نے کہا یقین تو آ جائے کہ وہ نہیں ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ سامنے کھڑی ہو جاتی تھیں, اور کہیں نہ کہیں چاہے وہ کراچی ہو, چاہے لاہور ہو, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے پشاور ہو, چاہے بلوچستان ہو, ان کی زندگی میں ہم اس لیے کچھ نہیں کرتے تھے کہ آسما جہانگیر تو ہیں وہ کر لیں گی. ان کی زندگی کے بعد ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ اگر آسما جہانگیر ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا. تو دونوں طرح سے ہم اپنی کام چوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. چونکہ تھینک یو منیزے, میں آخر میں جان ایلیا کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہی سب کچھ تھا جس دم وہ یہاں تھا, چلے جانے پہ اس کے جانے کیا نہیں. واہ, آپ کچھ کہیں گی منیزے, لاسٹ ورڈ؟ میں لاسٹ ورڈ آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کئی ان کی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ تھیں, خاندان میں کسی کو نہیں پتہ تھی. جب ان کی فوتگی ہوئی تو کچھ حاریث ہمیں سندھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی دیر ہو گئی آتے آتے, چونکہ ہمیں بس لینا پڑا, بڑی مشکل سے ہم یہاں پہ پہنچے. تو میں نے کہا آپ کیسے آئے, اتنی آپ نے تکلیف کی؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ ہم جلوس ہم نے نکالا ہوا تھا اور ہمیں اپنی زمین نہیں ملی تھی. ایک وڈیرا تھا, اس نے ہماری زمین جو تھی وہ ہمیں نہیں دیتا تھا, زمین ظاہر ہے اسی کی تھی. تو آپ کی والدہ آئیں, ان کو نیا ایوارڈ ملا تھا 10 لاکھ کا. تو ان کو ہم نے یہ جب کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کریں کہ یہ 10 لاکھ لے لیں, یہ میری ایوارڈ کے پیسے ہیں, اور آپ اپنی زمین لے لیں. تو آج ہمارے پاس جو زمین ہے وہ ان کی وجہ سے ہے, ہم کیسے نہ آتے. اب دیکھیے اس وقت میں باہر پڑ رہی تھی, پاؤنڈ بڑا مہنگا تھا, مگر میری والدہ نے کبھی ہمیں یہ بات بھی نہیں بتائی. تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہمیں بعد میں پتہ لگی. میرے خامند ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر آدمی تھی, تو وہ فقیر ہی. منیزے بہت شکریہ, ان کو یاد کر کے ہم لوگوں کو ایسی کہانیاں ہیں جو کبھی کسی کو نہیں پتہ لگیں گی. لیکن آج کے لیے اتنا ہی, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.